बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक सैयद। सुबह बख़ैर। अल्लाह करे कि आपकी सुबह बड़ी खुशगवार गुज़रे और आपका दिन भी बड़ा खुशगवार गुज़रे। सुबह सुबह हम आपके साथ बड़े अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं और इस गुफ्तगू का मकसद ये होता है कि दिन भर आप इन मौज़ूआत पर बात करें, अपने ड्राइंग रूम में, अपने ऑफिसेज़ में, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में और जहाँ जहाँ पर आप काम करते हैं, क्योंकि ये मौज़ूआत हमारे माशरे के ज़िंदा मसाइल हैं। और अगर हम इन मौज़ूआत पर बात नहीं करेंगे तो फिर किसने ये बात करनी है। और अगर हम अपने माशरे की ख़राबियों का ज़िक्र करते हैं तो इस माशरे में खूबियों के रंग किसने भरने हैं। तो हम सब लोगों ने मिलकर ही अपने माशरे को बेहतर माशरा बनाना है। और बेहतर माशरा सिर्फ़ उस सूरत में बन सकेगा कि जब आप अपने माशरे पर और माशरे में होने वाली ख़ामियों पर, माशरे की खूबियों पर और माशरती इक़दार पर मुसलसल गुफ्तगू करेंगे। आज हम बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं और वो मौजू है कम उम्री की शादी। अमूमन हम ये देखते हैं कि ख़बरें आती हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से कि फ़लाँ इलाक़े में जागीरदार ने, वडेरे ने कम उम्र बच्ची से शादी कर ली और वो बच्ची तो अपने आप को नहीं संभाल सकती, दूसरे के घर में जाकर उस सिस्टम को क्या संभालेगी। तो बड़े अहम सवालात और बड़े अहम मबाहिस जो हैं वो हमारे यहाँ इस वक्त ज़ेर बहस हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जब हम कम उम्री की शादी के बारे में बात करते हैं तो मज़हब का नुक्ता नज़र भी हमारे सामने आ जाता है और फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं कि सकाफ़ती तौर पर भी यहाँ पर बहुत से इश्यूज़ हैं जिनको हमें ज़ेर बहस लाना चाहिए। तो आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ पैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, इन मौज़ूआत पर बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। कुदसिया मेहताब महमूद साहिबा, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। इन मौज़ूआत पर लिखती भी रहती हैं और बहुत ज़्यादा जो रिसर्चेज़ हैं उनमें इन्होंने काम किया है। हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उस्ताद हैं, माहिर तालीम हैं, समाजी हवाले से बहुत ज़्यादा उनकी खिदमात हैं, हाशिर बिन अरशाद साहब। बहुत शुक्रिया हाशिर भाई, आप तशरीफ़ लाए। हमारे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब अमजद क़मर साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, सोशली और समाजी हवाले से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ एक मोहतरम आलिम दीन हैं जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अतीक़ुर्रहमान शाह साहब। शाह साहब की तरफ हम जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि हम आज कम उम्री की शादियों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये बताइएगा कि मज़हब का नुक्ता नज़र क्या है कम उम्री की शादी के बारे में। सैयद साहब, पहली बात तो मशकूर हैं आपके कि आप मुख्तलिफ मौक़े पर हमें मौका देते हैं अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो हम समझ सकते हैं हम ज़रूर उम्मत की और अपने अहले वतन की रहनुमाई करते हैं। बहुत तो शुक्रिया। इस सिलसिले में मेरी गुजारिश ये है कि एक सीधा सादा सा उसूल है शरीयत का और ज़ाब्ता है शरीयत का, और इसके बारे में अहादीस में दलाइल भी मौजूद हैं और वाक़यात भी मौजूद हैं कि पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि कम उम्री में निकाह हो सकता है, निकाह होने में कोई हरज वाली बात नहीं है, और इस पर कुरान और हदीस में दलाइल मौजूद हैं। सही। दूसरी बात यह है कि निकाह भी हो सकता है और तलाक भी हो सकती है। उस सिलसिले में कम तलाक उम्री के में ही? मसाइल में सूरह तलाक में सूरह तलाक में आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि वल्लाही लम यहिज़, सूरह तलाक 28वां सिपारा आयत नंबर 4, सही। फरमाया कि वो औरतें जिनको तलाक दी गई हो, जबकि दो सूरतें हैं, एक सूरत ये है कि उनका हैज जो है उसके खत्म हो चुका हो या हैज अभी शुरू ही ना हुआ हो, तो उसके अहकामात जो हैं वो वहाँ पर सूरह तलाक में आयत नंबर 4 में मौजूद हैं। तो इसका माना यह है, मुफस्सिरीन का इस बात पर तकरीबन इत्तेफाक है उलमा का कि कम उम्री में शादी भी हो सकती है, तलाक भी हो सकती है। सही। ठीक है, इसमें कुछ दलाइल सही बुखारी के अंदर भी मौजूद हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से कि कम उम्र में शादी हो सकती है। एक तो ये उमूमी तौर पर शरीयत का जो मिजाज है वो ये बात। दूसरे, हमारे यहाँ कुछ मसाइल हैं जिसको हम अगर डिस्कस करें तो हमारे यहाँ कुछ बातें जो हैं वो माकूल हैं और कुछ बिल्कुल गैर माकूल हैं, जिसका आपने हवाला दिया। जिस तरह हमारे यहाँ वडेरे ये काम करते हैं और सिंध के अंदर जुल्म की बुनियाद पर बच्चियों को जो है वो बड़े बड़े लोग अपने उसमें ले आते हैं, मामलात में ले आते हैं, तो उसको अगर हम सामने रखें तो उनका मामला कुछ और है बिल्कुल। वो जुल्म पर मबनी भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, उसको जितना भी आप जो भी कह सकते हैं वो है, लेकिन जहाँ तक शरीयत का मिजाज है उसमें निकाह करने में कोई हर्ज नहीं है। और मुफ्ती साहब, मुझे थोड़ा सा मुफ्ती साहब माजरत के साथ आपने जो बात की, ये जो गुफ्तगू का अगला हिस्सा है इस पर हम आगे बात करेंगे। आपने कहा कि निकाह हो सकता है कम उम्री में, जी जी। तो मुझे बताइएगा कि
کتنی عمر میں نکاح ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی حد ہے اس میں، یہ اس کم کے لیے عمری تو عمر کا تعین نہیں ہے، اس کے لیے عمر کا کہیں بھی تعین نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن و سنت میں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمومی مزاج ہے، جو عمومی بات ہے، وہ تو اگلا مرحلہ اگر میں کھل کے بات کروں تو اگلی بات جو مجامعت کی ہے جو ہے، اس کے لیے تو بلوغت شرط ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے تو کوئی ایسی دوسری رائے اس میں ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی لیکن نکاح جہاں تک میں، نکاح کا معاملہ ہے، نکاح آپ کا کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے رخصتی کس وقت کرنی ہے اس کے لیے بلوغت کا ہونا شرط ہے۔ جی 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 جی، صحیح نکاح کے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے نکاح کے لیے عمر کا کوئی تعین نہیں، صحیح ٹھیک ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر دیکھیں قرآن کی آیت موجود ہے آپ کے سامنے اور الفاظ موجود ہیں، واللہ لم یحض، صحیح ٹھیک ہے، کہ اگر ایک عورت کو جو ہے آپ طلاق دے رہے ہیں اور اس کے ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا تو اس کو طلاق، اس کی عدت کا طریقہ کیا ہوگا؟ اچھا تو مفتی صاحب، قرآن میں آپ نے اگر یہ یہ لفظ فرمایا، بیان، جی جی جو میں سمجھ سکا ہوں، آپ نے فرمایا کہ نکاح کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، کم سنی میں بھی ہو جی سکتا ہے، لیکن جی، رخصتی کے لیے بلوغت شرط ہے، اور بلوغت کے لیے عمر کا تعین ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، بلوغت کی عمر کا کوئی تعین نہیں ہے۔ دیکھیں ہر علاقے کے الگ الگ معاملہ ہے، بعض علاقوں میں بلوغت جلدی ہوتی ہے، بعض علاقوں میں لیٹ ہوتی ہے، تو اس صحیح حساب سے اگر کوئی قانون ایسا بنا دیا جاتا ہے متفقہ طور پر ماہرین کو دے کر، طبی ماہرین کو دے کر، اور اس کے ساتھ علماء، متباہر علماء کو دے کر، کہ یہ عمر اس علاقے میں جو ہے مجموعی طور پر اس عمر کے اندر بلوغت ہو سکتی ہے، اور اس عمر کا اگر نکاح کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن صحیح اس پر پابندی لگا دینا کہ بھئی یہ اس سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں۔ اچھا، یہ مفتی صاحب آپ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ بلوغت کا جو تعلق ہے وہ علاقے کے ساتھ ہے، کچھ علاقوں میں بچے جلدی بالغ ہوتے ہیں، کچھ علاقوں میں بچے تاخیر سے بالغ ہوتے ہیں، تو آپ بلوغت کی عمر کا تعین ماہرین سے اور علماء اور جو طبی ماہرین ہیں ان کی مشاورت سے کر سکتے ہیں کہ ہاں اس علاقے میں بلوغت کے لیے عمر کا یہ تعین ہونا چاہیے، یہ کر سکتے ہیں ہم؟ جی 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 جی، یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، صحیح یہ ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض علاقوں میں دیکھیں، سیدھی سادی سی بات ہے کہ بعض علاقوں میں سنا بھی یہ گیا ہے، تجربہ بھی یہی بات کہتا ہے، اور یہ بات معروف بھی ہے کہ بعض علاقوں میں بلوغت لیٹ ہوتی ہے اور صحیح بعض علاقوں کے اندر جلدی ہوتی ہے، صحیح ٹھیک ہے، تو اس کو اگر مد نظر رکھ کر اگر کوئی ایسا ضابطہ بنا لیا جاتا ہے کہ جب تک بچی بالغ نہ ہو اس کی رخصتی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، صحیح تو اس اچھا کی یہ بلوغت کی یہ عمر ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، صحیح اچھا، اس میں بلوغت یعنی کی کوئی جب حرج یہ کی عمر بات ہے نہیں، تو یعنی اس کا لیکن مطلب ہے کہ نکاح وہ پہ کوئی، نہیں روک سکتے آپ۔ یعنی وہ کوئی سن تو ہوگی نا، مطلب بلوغت کی عمر ہے وہ 15 سال ہے، 16 سال ہے، 17 سال ہے، کوئی ایک تو ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو فقہی ذخیرہ ہے اس کے اندر علماء نے مختلف آراء پیش کیے ہیں، کسی نے 15 سال جی کہی ہے، کسی نے 16 سال کہی ہے، لیکن 15 اوکے، سال پر تو تمام فقہاء متفق ہیں۔ جی تو اور دوسری بات یہ کہ جی ہمارا جو قانون ہے اس میں 1929 کا، اس میں یہ موجود ہے کہ شادی کے لیے جو عمر کا تعین کیا گیا ہے وہ 16 سال کم از کم رکھا گیا ہے۔ جی جی تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست یہ قانون سازی کر سکتی ہے کسی بھی علاقے میں کہ وہ شادی کے لیے عمر کا تعین کر دے۔ جی، حالات کو اگر دیکھ کر اگر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ بچیوں پر ظلم ہوتا ہے یا اس میں ظلم کا عنصر موجود ہے یا کوئی خرابی کا پہلو موجود ہے تو ریاست کو یہ اختیارات حاصل ہے کہ ریاست کو یہ کر اختیارات سکتی ہے حاصل کہ ہیں، رخصتی نہ کی جائے، نکاح پہ قدغن نہیں لگا سکتی، نکاح تو نکاح ہو پہ سکتا ہے، قدغن نہیں نکاح لگا تو سکتے لیکن رخصتی پر قدغن لگائی جا سکتی ہے۔ جی رخصتی پہ لگائی جا سکتی ہے کہ بلوغت کے بعد رخصتی ہونی چاہیے۔ اب بہت بہت بلوغت کس شکریہ، عمر میں ہوگی ایک مجموعی طور پر جو بات ثابت ہو سکتی ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مفتی عتیق الرحمان شاہ صاحب، بہت زبردست عالم دین ہیں اور مختلف موضوعات پر ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ قدسیہ صاحبہ، مفتی صاحب کی گفتگو پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ کم عمری کی شادی بچیوں کے لیے کیا مسئلہ پیدا کرتی ہے؟ دیکھیں کوئی ایک مسئلہ تو نہیں پیدا کرتی، بہت سارے مسائل پیدا کرتی ہے، صحیح کیونکہ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ جب کم عمری میں آپ کی شادی کی جاتی ہے تو آپ کو شادی لفظ کا مطلب جو ہے وہ کیونکہ نہ تو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے اور نہ ہی کہیں گھروں میں بتایا جاتا ہے، تو صحیح ایک تو یہ بڑا مسئلہ چھوٹی سی بچی کے لیے ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی شادی کر رہے ہیں تو اس کو تو شادی لفظ کا مفہوم بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ جا کے ہمارے ہاں جو ایک کسٹم ہے، ایک روایت ہے کہ ہم شادی صرف مرد کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے، ہم پورے خاندان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسی بچی نے جا کے آگے برتن بھی دھونے ہیں، کپڑے بھی دھونے ہیں،
ہانڈیاں بھی پکانی ہیں، روٹیاں بھی پکانی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ چھوٹی سی بچی کو ان چیزوں میں ڈالیں گے تو اس کی جو عمومی صحت ہے اس پہ اور نفسیاتی صحت اس پہ کیا اثرات کیا مرتب اثرات ہوں. مرتب. پھر اور اسی میں طرح آپ کو سوری آپ کو روک کے میں آپ نے یہ بات کی تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میری والدہ سناتی ہیں کہ ہماری ایک عزیزہ ان کی شادی ہوئی تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی شادی ہو رہی ہے. وہ اپنی شادی پر چھلانگیں لگا رہی تھی، خوش ہو رہی تھی کہ گھر میں شادی ہو رہی ہے. جی تو ان کو بعد میں پتہ چلا یہ شادی انہی کی ہو رہی ہے. بالکل یعنی ان کو ایسے یہی ہی، نہیں پتہ تھا کہ شادی ہو رہی ہے. وہ بالکل ہماری ایسے ہی. عزیزہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. تو میرے ذہن میں فوری طور پر وہ آ گئی. تو اسی طرح پھر آپ جب جو ایک مرد اور عورت کا ایک جسمانی ریلیشن شپ ہوتا ہے، بچیوں کو اس کے بارے میں بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا. صحیح. تو جب وہ ایک مطلب اس ریلیشن شپ میں جاتی ہیں تو وہ ایک نفسیاتی دباؤ کا اور ایک نفسیاتی طرح سے ان کے لیے پرابلم کا باعث بنتا ہے. یہ صحیح. ریلیشن شپ بھی یہ ایک ان کے لیے برڈن ہوتا ہے کیونکہ ان کو کسی نے بتایا نہیں ہوتا، سمجھایا نہیں ہوتا، نہ ہی ان کو پتہ مطلب ہوتا ان ہے. کو یہ سمجھ اب مثال کے طور ابھی پر وہ میں اتنی آپ کو ریڈی نہیں ہوتی انوائرمنٹ میں کہنا چاہیے. لے جائے بغیر جی یہ سمجھاؤں آپ سوئمنگ پول میں داخل ہی نہ ہوں اور میں آپ کو بتاؤں سوئمنگ کیسے کی تو جاتی ہے. ایسا بس ہی ہے. ایک انوائرمنٹ تو ہونی چاہیے نا اس کے جی لیے، اس جی کو پتہ تو چلے کہ جو تو کچھ ہو رہا ہے اس کے ابھی ساتھ. اس کا شعور اتنا بیدار ہوا نہیں ہوتا کہ وہ ان ساری باتوں کو سمجھ بھی سکتی ہو. تو صحیح. جب وہ یہ چیزوں میں پڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس پہ مختلف قسم کے نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے. پھر اس میں وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ باقی سارے مسائل تو اپنی جگہ، سسرال کا مسئلہ، خاوند کا مسئلہ، اس کی ذمہ داریاں، یہ وہ، اور اس کے اوپر اس کو بچہ بھی. ہمارے ہاں تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ سال کے اندر اندر آپ کو عورت نے بچہ یہ چاہیے بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ ریپروڈکٹیو ہے مطلب یا اس نہیں، کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. یا نہیں. تو وہ بھی ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ، کیونکہ چھوٹی لڑکی سے شادی کر کے آئیں تو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں. تو وہ جو بچہ ہوتا ہے، پریگنینسی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے ایک برڈن ہوتا ہے کیونکہ وہ نفسیاتی طور پہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتی اور اس کا جسم بھی تیار نہیں ہوتا. تو اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں. پھر اگر آپ اس کو ہمارے ملک کے عمومی حالات سے دیکھیں، گراس روٹ ریالٹی کو دیکھیں، تو ہمارے ہاں غربت کی شرح زیادہ ہے. اور جب بچی اس حال میں آتی ہے تو اس کی خوراک، اس وقت اس کو جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے خوراک کی اور صحت کے حوالے سے، جس طرح کی مختلف قسم کے ڈاکٹرز کے ساتھ جانا اور اس کی جو بھی طبی ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی پوری نہیں کی جاتی بہت ساری جگہوں پہ. تو وہ ظاہر ہے کہ نامساعد ایک طرح کے حالات ہیں. پھر اس میں وہ بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے. تو آپ نے اور سب نے سنا ہی ہوگا کہ آج کل ہمارے ہاں بچوں کی جو عمومی طور پہ گروتھ ہے وہ کم ہے. خون کی کمی کا شکار ہمارے ہاں انیمیا بہت زیادہ ہے پریگننٹ خواتین کے اندر. اس کی بھی ایک ریزن یہ ہے. اور کم عمری میں بچوں کا فوت ہو جانا، یعنی کہ پیدائش کے فوراً بعد جس کو ہم کہ چائلڈ مورٹیلٹی کہتے ہیں، وہ بھی صحیح. بہت زیادہ ہائیسٹ ہے. اور میٹرنل مورٹیلٹی بھی کافی ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر کم اوقات عمری یہ کے خبریں ساتھ. آتی ہیں کہ بچہ بھی ضائع ہو گیا، اس کی ماں بھی جی تو فوت ہو گئی، تو بڑے مطلب پرابلم جو ہیں وہ یہ پیدا ہو ایک، جاتے اور ہیں. پھر یہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. ملک کے مختلف علاقوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو جب ہم خواتین سے پوچھتے تھے کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو وہ کہتی تھی 30 سال 35 سال. لیکن اب یقین مانیں کہ ان کو دیکھ کے، ان کے حلیوں سے اور ان کے وہ 50 صحت سے 60 سال کی لگتا لگتی تھا ہیں. کہ شاید یہ 50-55 سال کی ہے، اس سے بھی زیادہ سال کی ہیں. اور پھر ان سے ان کے بچوں کے متعلق پوچھا جاتا تھا تو کسی کے 8 بچے ہیں، کسی کے خیر سے 11 بچے ہیں، 12 بچے ہیں. اور پھر اس میں اور بھی خواتین کے اور لیے بچوں کو سنبھال کیسے پا رہی ہے نہیں پا رہی، بچوں کی تربیت کر پا رہی ہے نہیں پا رہی، بہت سے ایشوز کے تو ساتھ جڑے اس ہیں. میں اور بھی صحت کے مسائل پھر ہم نے دیکھے کہ جب خواتین کو اس طرح کی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے 25 سال کی عمر میں، وہ اگر 4-5 بچوں کی ماں بن چکی ہے تو اور پریگنینسی اس کے لیے برڈن ہوتی ہے. پھر وہ اس کو اتارنے کی کوشش کرتی ہے، جس میں کہ ہمارے ہاں ابارشنز کا ایشو ہے، مس کیریجز کا ایشو ہے. تو یہ ایک ہاں اگر وہ لاپتناہی نہیں پیدا کر سلسلہ. سکتی تو خاوند پھر دوسری شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو جس نے ایسا دوسری شادی ہی کرنے ہے. کے لیے تو نکل یہ جانا ہے. بہت سارے اس میں اچھا مسئلے ہیں. مجھے ہاشم شاہ صاحب آپ یہ بات بتائیے، دیکھیں میں بڑے کریٹیکل کویسچن آپ کی طرف ہی لے کے آ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آخر مرد کا ایشو کیا ہے؟ یہ کیوں چاہتا ہے کہ 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں اس نے شادی 15-16 سال کی لڑکی سے ہی کرنی؟ اور یہ دیکھیں ہمارے بہت سے علاقوں کے اندر جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، جب بھی اچھا دیکھیں نا شادی کے لیے ایک چیز یہ ہے، مثلا میں یہ سوچوں گا کہ ہاں ہمارا ذہنی آہنگ جو ہے، ذہنی مزاج جو ہے وہ ملتا ہو تو آپ شادی تو ایک فرینڈ شپ ہے نا، ایک آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ساری چیزوں کو. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ آپ
ایک چھوٹی سی بچی کو لے لیں. آپ سے کس نے کہا شادی فرینڈ شپ ہے؟ ہمارے معاشرے میں کون اس کو فرینڈ شپ سمجھتا ہے؟ آپ اگر آپ الاؤ شادی تو معاشرے میں سیکس کا لائسنس ہے بنیادی طور پہ، تو صرف اس لیے شادی کی جاتی ہے صحیح کہ آپ کو ہاں کہ جنسی طور پر آپ جنسی تعلق قائم کر سکیں. زنا نہیں آپ کر سکتے تو اس کے لیے شادی کرنی ہے آپ کو. صحیح. آپ کسی سے پوچھ لیجئے، کسی مذہبی عالم سے پوچھ لیجئے تو آپ کو یہی بنیادی دلیل عام ملے گی. سوسائٹی بھی یہی کہتی ہے. عام سوسائٹی بھی یہی کہتی ہے، تو یہی دلیل آپ کو ملے گی. تو یہ فرینڈ شپ والی بات تو پتہ نہیں آپ کہاں سے لے آئے، یہ تو کوئی موجود نہیں ہے. میں نے اپنا کہا تھا کہ وہ اب آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے نا معاشرہ خراب ہوتا جائے. غلط ڈگر پہ چلا جاتا ہے. دیکھیے میں دو تین باتیں میری ابھی اپنے صاحب بتائیں گے آپ کو کہ یہ سماجی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میں اس سے پہلے بات کروں. یہ ہے سماجی مسئلہ، بالکل ہے. یہ سماجی مسئلہ ہے، سامراجی مسئلہ ہے. نہیں، یہ سماجی مسئلہ بھی ہے، یہ بالکل سماجی مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. مذہب سے اس کا تعلق چلیں بعد میں ہم جوڑ لیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آج سماجی علوم کے جو ماہر ہیں اس میں سے کوئی آپ کو ایک شخص ملے گا جو اس کی حمایت میں بات کرتا نہ ملے آپ کو کہ کم عمری کی شادی ہونی چاہیے؟ نہیں ملے گا. نہیں ملتا بالکل. مذہب کا ہر عالم جو آپ کو ملے گا 90% شاید 99% عالم آپ کو یہ کہیں گے کم عمری کی شادی جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب نے جو بات کی، وہ سب تو کہہ رہے ہیں نکاح جو ہے. میں آ جاتا ہوں، اس طرف آ جاتا ہوں. نکاح کے بعد اور رہ کیا جاتا ہے آپ کے پاس؟ بنیادی طور پر کانٹریکٹ تو سائن ہو گیا آپ کا. اب مفتی صاحب کہتے ہیں کہ رخصتی کے لیے بلوغت کی شرط ہے قرآن میں. مجھے بتائیے گا ذرا، آپ بھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں، رخصتی کے لیے بلوغت کی شرط کہاں ہے قرآن میں؟ قرآن میں لکھی نہیں. قرآن میں تو کوئی لکھی نہیں ہوئی. یہ تو مفتی صاحب نے اپنی خود ایک اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک بات کر دی. تشریع دین ہے. دیکھیے انہوں نے حیض کی مثال دی کہ اس وجہ سے، اب یہ حیض کی مثال یہ کوئی حکم نہیں ہے. آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہم نے وہی مسئلہ کیا جو رضا اسلم نے کہا تھا کہ ہم سب نے اپنی اپنی مرضی کا مذہب ایجاد کر لیا. اس دور میں کم عمری کی شادی شاید بری نہیں سمجھی جاتی تھی. یہ قبائلی معاشرے میں اٹ واز اوکے، اٹ واز پارٹ آف نارم. صرف عرب میں نہیں ہوتی تھی، دنیا بھر میں ہوتی تھی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عرب کرتے تھے، سب کرتے تھے. اسی وجہ سے کہ میں نے آپ سے اب آپ پیچھے 12-13 ہزار سال کی تاریخ میں آپ نے عورت کو بیسیکلی پروڈکٹ سمجھا ہوا ہے، تو وہ ٹریڈنگ ویلیو ہو رہی ہے. تو جو ہو رہا ہے معاشرے میں انہوں نے اس کے شاید اسلوب یا آداب کی بات کر لی. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کو حکم دے دیا کہ کم عمری کی شادی کریں. غلامی کے پہ پابندی کے لیے کوئی آپ کے پاس مذہبی نص ہے موجود کہ پابندی لگاؤ؟ صحیح نہیں ہے نا. غلامی کے آداب بتائے گئے ہیں، غلامی کے اسلوب بتائے گئے ہیں، غلاموں کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے یہ بتائے گیا. اس کا مطلب ہے غلامی کے انسٹیٹیوشن کو آپ انڈورس کر رہے ہیں. صحیح. کیا آج کوئی بات کر سکتا ہے مذہبی عالم کہ غلامی ہونی چاہیے، لوگوں کو غلام بنانا چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. یہ کیوں چینج ہو گئے ہیں یہاں پہ ہم؟ کیونکہ انسانی شعور وہاں تک آ گئے جہاں آپ کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں کم عمری کی شادی میں کیا تکلیف ہے ہمیں یہی بات کرنے کو. غلامی پہ پابندی لگانے والے ممالک میں اسلامی ممالک سب سے آخری تھے. آپ کو پتہ ہے آخری پابندی 1972 میں لگتی ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. کہاں 17ویں 18ویں صدی نہیں، 1972 میں آخری اسلامی ملک نے کہا جی اچھا ہم پابندی لگا دیں گے. حدیث کے ذخیرے کی ابھی محمد بن سلمان صاحب نے 2 دن پہلے کہا کہ حدیث تو 280 سال بعد لکھی گئی تو ہم اس پہ اعتبار نہیں کر سکتے. خیر میں اس طرف نہیں جا رہا، بٹ مجھے کہیں حکم نظر نہیں آتا. غلامی کے انسٹیٹیوشن کے بارے میں بھی ایسی ہے. دیکھنا ابھی جو لاسٹ ایئر کیا بلیکس لائیو میٹر کی جو موومنٹ چلی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ غلامی کی جو وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو غلام بنایا تو ان کے تو مجسمے نصب ہوتے تھے تو ان کو گرایا گیا. اتارے ہیں نا انہوں نے، اتارے ہیں نا. لیکن ہمیں صرف مسئلہ ہے کہ غلامی کا نام ہم لیتے ہیں صرف امریکہ نظر آتا ہے، یہ ابراہیم لنکن ہمیں نظر آتا ہے. وہ اس لیے کہ وہاں ایک موومنٹ چلی جس سے پوری دنیا میں وہ تحریک ہو، تو اس کو بجائے اس کے کریڈٹ دینے کے ہم اسے الٹا لیتے ہیں کہ یہ غلام تو سارے امریکہ بناتا تھا. اس میں تو حاشر صاحب میرا یہ بات ہے نا کہ جو قدیم ادوار تھے ان کے اندر غلامی باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن موجود تھا، اور حالات کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ انسانی شعور نے اتنی ترقی کی کہ وہ چیزوں کو بدلتے بدلتے یہاں تک آپ پہنچ چکا ہے کہ اب کوئی بھی شخص غلامی کی حمایت میں بات نہیں کر سکتا. کم عمری کی شادی شعور اس کا بچیوں کی ہو، اچھا صرف مرد کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ بچی کے ساتھ بھی ظلم ہے اور بچے کے ساتھ بھی ظلم ہے. صحیح بات. بعض اوقات آپ چھوٹی سی عمر میں آپ کہتے ہیں یار یہ 8 سال کا بچہ ہے، 3 سال کی بچی ہے، شادی کر دو، ان کی نکاح کر دو، رخصتی بعد میں ہو جائے گی. آپ نے چھوڑا کیا، آپشن کیا چھوڑی ان کے لیے؟ مطلب ایک 3 سال کی بچی، 4 سال کی بچی، مفتی صاحب نے کہا کوئی شرط نہیں ہے، تو 1 سال کی بچی کی بھی اس کا مطلب آپ نکاح کر سکتے ہیں. اب میں نے اسے پوچھا تھا کہ وڈیرے کا 5 سال کی بچی سے شادی کر لینا اگر ظلم ہے جو کہ وہ فرما رہے ہیں، تو آپ اپنی بچی کی شادی جب 5 سال کی عمر میں 3 سال کی عمر میں کر دیتے ہیں تو یہ ظلم کیوں نہیں ہے؟ صحیح. یہ اتنا ہی بڑا ظلم ہے جتنا وہ بڑا ظلم ہے. اچھا اس میں حاشر صاحب یہ بات تو ہو سکتی ہے نا کہ کسی کا نکاح آپ نے کروا دیا، مثال کے طور پر اپنی بیٹی کا، بیٹے کا آپ نے کہا جی کہ نکاح ہم آج کروا دیتے ہیں، رخصتی اس کی اس وقت ہوگی کہ جب آپ بالغ ہو جائیں. اختیار نہیں ہے نا. صحیح. آپ کے پاس اختیار نہیں. اچھا لیکن اس وقت یہ تو ہے نا. ویسے امجد صاحب سے آپ امجد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بچے کا نکاح آپ پہلے کروا دیتے ہیں تو، اور جب وہ بالغ ہو جائیں
تو اگر وہ یہ کہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے تو کیا یہ نکاح فسخ ہو سکتا ہے, ختم ہو سکتا ہے؟ بالکل. اس میں یہ ہے کہ اگر وہ جو ہے بلوغت کے بعد, جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا, بلوغت کے بعد جو ہے اگر کوئی لڑکا یا لڑکی یہ کہتے ہیں کہ یہ شادی جو ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے اور یہ نکاح ہمیں منظور نہیں ہے, اور ود سرکمسٹانسز کے وہ کہتے ہیں کہ میں اسے پسند نہیں کرتا, لڑکی لڑکے کا کہتی ہے, لڑکا لڑکی کا, تو وہ نکاح جو ہے وہ اس کے لیے طلاق کی ضرورت نہیں ہے, وہ ویسے ہی فاسد نکاح ہوگا اگر وہ بچپن میں ہوا یا کم عمری میں ہوا ہے. تو مذہب تو اس کے لیے کوئی قانون موجود ہے جو یہ کہتا ہے, جو آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کو قانون یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نکاح فاسد ہے؟ اچھا, میں چونکہ آپ نے مذہب کی حوالے سے بات کی تو مذہب کے حوالے سے یہ تو چیز موجود ہے, حنفیوں کے ہاں بھی ہے اور دیگر ائمہ کے ہاں بھی ہے, کہ اگر جو ہے جب وہ بالغ ہو جائیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نکاح ٹھیک نہیں ہوا ود سرکمسٹانسز جو بھی وہ بیان کرتے ہیں اپنے والدین کو, اور جیسے ولی جو ہے وہ والد ہوتا ہے یا دادا ہوتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ان کا نکاح انہوں نے کچھ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کیا تھا اور وہ ان کو صحیح نہیں سمجھتے, تو وہ نکاح جو ہے وہ فاسد قرار ہوگا اور اس کے لیے طلاق کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ادروائز جو ہے جو کم عمری کی شادی ہے, دیکھیں پوری دنیا میں, اچھا ایک بات میرا طے ہونی چاہیے کہ کم عمری کی شادی سے مراد کیا ہے. مثال کے طور پر نکاح تو وہ تو آپ نے کہا کہ ولی نے بچپن میں کسی بھی عمر کی کسی بھی حصے میں کروا دیا. رخصتی جو ہے یہ اصل میں ہے شادی جیسے ہم کہتے ہیں, یعنی رخصتی جب ہوگی تھوڑا سا میں اس نقطے پہ بات کروں گا. اصل میں جو نکاح نامہ ہے تو یہ اصل میں لوگوں کی اویئرنیس اس پہ ہونی چاہیے. نکاح نامہ تو بہت بعد میں آیا, ابھی بھی ہمارے یہاں بہت سے سندھ میں, ساؤتھ پنجاب میں, خیبر پختونخوا, بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ابھی بھی نکاح نامے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے, صرف ایک خطبہ پڑھا دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ان کا نکاح ہو گیا. صحیح. تو اسی طرح بچپن میں یہ ہوتا تھا یا آج کل ہمارے یہاں اب بھی یہ موجود ہے کہ کہہ دیا کہ یار یہ لڑکی میں نے آپ کو دے دی, یا یہ لڑکا اور اس لڑکی کی آپس میں کزن میرج جیسے ہوتی ہے, وہ آپس میں بات کر لیتے ہیں تو اس کو ہی وہ کہہ دیتے ہیں کہ دعائے خیر ہو گئی, اس کو ہی نکاح تصور کیا جاتا ہے. یعنی جو زبان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر لی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوکا پھر نہیں چاٹ سکتے, یہ ہمارے یہاں تصور ہے. تو وہ نکاح کا تصور بیسیکلی جو ہے وہ یہ تھا, یا خطبہ پڑھا لیا تو نکاح ہو گیا. تو وہ اس طرح کا کانٹریکٹ نہیں ہوتا تھا جو آج کل جیسے نکاح نامہ ہے جس میں ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ طے کی جاتی ہیں, تو یہ ایک الگ چیز ہے. تو وہ جس طرح وہ نکاح زبان سے ہوا تھا, منعقد ہوا تھا کم عمری میں, اسی طرح وہ زبان سے ہی لڑکا یا لڑکی اس نکاح کو فاسد قرار دے سکتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے جہاں بھی چاہیں شادی کر سکتے ہیں. صحیح. یہ شرعی اصول ہے. اچھا یہ شرعی اصول ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا نکاح کو وہ فسخ کر سکتے ہیں زندگی میں کسی موڑ پر انہیں یہ لگتا ہے, والدین کو یا بچوں کو, خود بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے موزوں نہیں ہیں, یا والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں اس وقت ہم نے فیصلہ کر لیا تھا. لیکن بڑا عجیب سا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ بچپن میں پیرنٹس کی اپنے کسی عزیز کے ساتھ یا دوست کے ساتھ بڑی محبت ہے, تو اس وقت اپنی اس دوستی کو پختہ کرنے کے لیے سب سے پہلا ہتھیار یہ استعمال کیا کہ بچوں کی آپس میں شادی کرا دو, اور بعد میں دونوں کا آپس میں کوئی ایشو بن گیا, اختلاف پیدا ہو گیا, تو اب وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں. ہم نے کئی جگہ ایسا دیکھا بھی ہے کہ بچے آپس میں اٹیچ ہو گئے, اس جو والدین نے جو چھتری بنائی تھی ان کے لیے وہ سیٹ ہو گیا آپس میں, ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا, تو اب وہ کہتے ہیں نہیں اب تم طلاق دو. اچھا میں ایک ایسا ہوتا ہے اس پہ ایڈ کر دوں تھوڑا سا اپنی بات میں, قانون سازی کے حوالے سے جو ریاست قانون سازی کر سکتی ہے, نہیں جیسے عاشر صاحب بات کر رہے ہیں, ریاست جو ہے مفتی صاحب نے بھی اس پہ ایگری کیا اور میں خود بھی اس کا قائل ہوں کہ ریاست جو ہے اس حوالے سے قانون سازی کرنے کا حق رکھتی ہے. وہ اس لیے رکھتی ہے کہ اس کم عمری کی شادی کے ساتھ ظلم, ناانصافی اور اس طرح کے بہت سی اور معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں. ان معاشرتی برائیوں کو یا سماجی برائیوں کو روکنے کے لیے اسٹیٹ یہ حق رکھتی ہے کہ ان کی بنیاد پہ جو ہے وہ قانون سازی کرے. جیسے کہ سندھ میں ہم نے دیکھا قانون سازی ہوئی ہے, یہ بڑا اہم ایشو ہے پنجاب میں حاشر صاحب, بہت ہی اہم ایشو ہے, اور آپ مجھے پتہ ہے اس بارے میں کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہاں پر ہم نے ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد ناظرین جب ہم آپ کے پاس آئیں گے تو ہمارے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب بھی ہوں گے, اور ہم اس سلسلہ کلام کو آگے لے کے چلیں گے. ایک وقفہ.
ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کم عمری کی شادی کے بارے میں، اور بڑی زبردست قسم کی ڈسکشن چل رہی ہے. آپ نے مفتی عتیق الرحمان شاہ صاحب کی گفتگو سنی، قدسیہ صاحبہ کی، حاشر بن ارشاد صاحب کی، امجد قمر صاحب کی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جناب پروفیسر ڈاکٹر قبلہ یاد صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. کیسے مزاج ڈاکٹر صاحب آپ کے؟ آپ کی دعا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے مفتی عتیق الرحمان شاہ صاحب سے، بڑے زبردست عالم دین ہیں. انہوں نے کہا کہ ریاست یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ شادی کے لیے عمر کا تعین کیا جائے. ہاں، یہ تو ابھی حال ہی میں وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا ہے. جی اور پوری تفصیل اس کی آپ کو شاید معلوم ہو کہ ایک اپیل دائر کی گئی تھی جو خارج کر دی گئی. یہ اس کے متعلق تھی جو مسلم آئین قوانین 1961 ہے. جی اور وفاقی شرعی عدالت نے قرار دیا کہ عمر کی حد مقرر کرنا یہ ریاست کا استحقاق ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری جو شاہ صاحب سے بات ہوئی ہے، عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے وہ کم عمری کی شادی کے بارے میں بڑے دلائل دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو دلائل کا استنباط ہے وہ قرآن اور حدیث سے وہاں سے لے کر آتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کم عمری کی شادی کے لیے بہت سی روایات ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں. بڑی عمر کا مرد چھوٹی عمر کی بچی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شادی کے لیے کیا دو افراد کا ذہنی طور پر ہم آہنگ ہونا ضروری نہیں ہے؟ اصولی طور پہ تو یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے. ہمارے ہاں یہ ایک جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے اندر یہ مسائل اپنی جگہ موجود ہے. تو اساسی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ تو بہت ایک معقول صورت ہوگی اور مناسب صورت ہوگی کہ ذہنی ہم آہنگی ہو، اور جب ذہنی ہم آہنگی ہو تب کہیں جا کے کامیاب شادی کی بنیاد رکھی جا سکے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات کی جاتی ہے کہ بہت بچپن میں والدین یہ طے کر دیتے ہیں کہ آپ مطلب بچوں کی شادیاں، نکاح جو ہے وہ کروا دیا جاتا ہے، اور مفتی صاحب نے بھی کہا کہ آپ نکاح کے لیے عمر کا تعین شرط نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت نکاح جو ہیں بچوں کا وہ کروا سکتے ہیں. البتہ رخصتی جو ہے اس کے لیے حیض کا، اور دوسروں نے بات کی کہ کوئی عمر کا تعین کیا جا سکتا ہے. یہ ایک اسلامی نظریاتی کونسل کی بھی سابقہ سفارشات اس حوالے سے موجود ہیں کہ رخصتی کے لیے بلوغ کے بعد گنجائش ہو. تو یہ تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی جو آخری سفارش ہے اس میں یہ ہے کہ کم عمری کی شادیاں جو ہیں، یہ مفتی محمد شفیع مرحوم کا ایک نوٹ ہمارے پاس ہے، یہ مفاسد سے اور مسائل سے خالی نہیں ہے. صحیح. اس میں نفسیاتی مسائل بھی ہیں، طبی مسئلے بھی ہیں، معاشرتی مسئلے بھی ہیں. تو مفتی محمد شفیع مرحوم نے تجویز یہ دی تھی کہ اس کے خلاف عوامی شعور کو بیدار کرنا چاہیے، ممبر و محراب کو اس میں آگے آنا چاہیے تاکہ یہ رسم ہی ختم ہو جائے. اب قانون تو ہمارے پاس 1929 کا موجود ہے، صحیح. اور یعنی پاکستان بننے سے پہلے کا موجود ہے. تو درمیان میں دوبارہ بھی قانون سازیاں ہوتی رہی، لیکن ایک ایسا قانون کہ جس پہ پھر آپ زمینی طور پہ عمل نہ کرا سکیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اس قانون سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے پھر ایک ماحول پیدا کریں. تو اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش تو یہی آئی. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر قبلہ یاد صاحب. لیکن آخر میں ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن کے اندر موجود ہے، میں سوچ رہا تھا نہ کروں لیکن پھر سوچا کر ہی لیتا ہوں کہ کیا قرآن کے اندر کہیں یہ موجود ہے کہ جب آپ بالغ ہو جائیں اس وقت ہی رخصتی ہوگی؟ یعنی کہ یہ موجود ہے؟ قرآن کے اندر تو یہ معاملہ اتنا واضح نہیں ہے. رشد کا لفظ بھی آیا ہے اس طرح، یعنی کوئی زیادہ وضاحت تو نہیں، لیکن ہمارے فقہا جو ہیں وہ بالخصوص یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کے حوالے سے استدلال کرتے ہیں. تو ایک مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ جو کام ہے کم عمری کی شادی، یہ مسائل سے خالی نہیں ہے، اس کے اندر مسائل ہیں. تو تمام طبقات اس پہ متفق ہیں
کہ اس کے لیے کام کرنا چاہیے کہ اس رسم کو ختم کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اچھا قدسیہ، ڈاکٹر صاحب نے پہلے عتیق الرحمان شاہ صاحب نے یہ کہا کہ ریاست عمر کا تعین کر سکتی ہے، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب یہ کہتے ہیں کہ عوامی سطح پر لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا چاہیے، رائے سازی کرنی چاہیے، تربیت کرنی چاہیے لوگوں کی کہ کم عمری کی شادی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے مفتی شفیع صاحب کا ریفرنس بھی کوٹ کیا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ مفاسد سے خالی نہیں ہے، یعنی فساد اس سے پیدا ہو سکتا ہے۔ سوسائٹی کے اندر جو چیزیں آپ ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھے خاندان کی بنیادیں قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اگر کم عمری کی شادی ہوگی تو وہ اس کے نتیجے میں نہیں ہوگی، کیونکہ خاندان تو ایک ذمہ داریوں کا نام ہے، ایک نئے گھر کے ایک نئے یونٹ کا بوجھ اٹھانے کا نام ہے۔ آپ بوجھ ایک ایسے بچے پر لاد دیں، اتنا بڑا بوجھ کہ وہ ایک نئے گھر کی بنیادیں رکھے، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو ایک ناممکن سی بات ہے۔ جی بالکل، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں دو انسان ہیں نا، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، دو انسان ہیں، تو ان کی باہمی جو اشتراک ہے، جو انہوں نے پوری زندگی گزارنی ہے، صحیح، تو اس کے اندر اگر ان کی اپنی مرضی اور منشا شامل ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، شادی ہو رہی ہے کہ کیا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب بچے مطلب کو لوگوں کو چاہے بتانا وہ تو یہ لڑکا گڈا ہو یا گڈی کا لڑکی کھیل ہو، نہیں ہے، یہ ایک ہاں رسپانسبلٹیز کا نام چاہے ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر اس صحیح، کی کم عمری میں شادی یا نکاح یا جو بھی ہے وہ کروا رہے ہیں تو انہیں کیا پتہ۔ اور پھر ہم پرانی باتوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں دور جدید کو دیکھنا چاہیے۔ آج مریخ پہ لوگ زمین خریدنے کی بات کر رہے ہیں ایک طرف تو، لیکن اب ہم جو ہے ابھی تک یہ شادی کے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں کم عمری کی شادی کے قوانین آلریڈی موجود ہیں، اور 1929 کے قانون کی بات ہوئی تو 16 سال کی عمر جی لڑکی کی اس میں لکھی گئی ہے اور 18 سال کی عمر لڑکے کی ہے۔ تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں، جو ہماری ڈیمانڈ ہے، کیونکہ سندھ میں تو 18 سال لڑکی کی عمر بھی قانون کے مطابق ہو چکی ہوئی ہے شادی کی، تو اگر صرف شناختی کارڈ کا ایک جو ہے کلاز ڈال دیا جائے قانون کے اندر کہ جب شادی ہو تو دونوں کو شناختی کارڈ موجود ہونا چاہیے، تو خود بخود یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صحیح، اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لڑکیوں کی تو برتھ رجسٹریشن بھی نہیں ہوتی۔ وہ کئی ایک اور جگہوں نیا، بالکل، کئی جگہوں پہ میں نے خود یہ تجربہ میرے اس میں آیا کہ میں نے جا کے کمیونٹی میں لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا ایک حضرت تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے 4 لڑکے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا تو پھر بچیاں کوئی نہیں آپ کی؟ تو انہوں نے کہا نہیں 4 لڑکیاں بھی ہیں۔ تو ایکچولی جب اولاد کی اب بات کرتے ہو پوچھتے ہو تو لڑکیاں اس کھاتے میں آتی ہی نہیں ہیں۔ تو اب جب آپ کا کلچر یہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر ان سے اس طرح سے، مطلب ان جگہوں پر لڑکیاں کھاتے میں بھی نہیں آتی اور کھانے پینے میں بھی نہیں آتی، جی بالکل کہ ایسا وہ ہی ان ہے۔ کو وہاں فوڈ بھی ٹھیک نہیں دیا جاتا۔ تو یہ بہت سارے مطلب اور چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ ہر سطح پہ اس کے، میں نے جیسے پہلے بھی بات کی تھی کہ کانٹیکسٹ بڑا ضروری ہے اور ہر سطح پہ کام کی ضرورت ہے اور کام ہو بھی رہا ہے، لیکن چونکہ ریاست جو ہوتی ہے نا اس کے پاس ایک بہت بڑی مشینری ہوتی ہے۔ جب ہم حکومت کو اس کا یا ریاست کو اس کا الزام دیتے ہیں کسی بھی مسئلے کا، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک طاقت ہے۔ دوسرا ظاہر ہے کہ پاور گیم بھی ہے نا، کہ یہ جو رول پلینگ ہے، کیونکہ مرد پدرشاہی نظام ہے تو ایک پاور فل رول جو ہے وہ مرد کے پاس ہے، فائنینشیل کنٹرول مرد کے پاس ہے۔ تو ہم جب لڑکیوں کو یہ موقع ہی نہیں دیں گے کہ وہ پڑھیں لکھیں اور اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں اور اس مقام پہ پہنچیں کہ وہ اپنے لیے ڈیسیژن لے سکیں، تو ظاہر ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے خود بھی ایک انتشار کا ہی شکار ہوگا، کیونکہ پاور سٹرکچر جو ہے ایک طرف بہت ہی ویک ہو جائے گا اور ایک طرف بہت اسٹرانگ ہوگا، تو پھر آپ کو سارے وہی ناانصافی اور بہت سارے اور مسائل جو ہے نظر آتے ہیں۔ بہت اچھی بات آپ نے کی قدسیہ۔ حاشر صاحب، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اصل میں صدیوں سے کچھ خاص ماحول، کچھ خاص قسم کی تربیت اور ایک خاص قسم کے مزاج کے اندر ڈھل چکے ہیں، اور صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ اب ہمارے سامنے جب کوئی نئی بات کی جاتی ہے یا تو ہمیں وہ فضول بات لگتی ہے یا ہمارا جو سماجی شعور ہے اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اب ہم جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ کم عمری کی شادی نہ کرواؤ تو فوراً کہا وہ دیکھو تمہاری خالہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی تھی، وہ دیکھو تمہاری نانی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی شادی 12 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ تو فوری طور پر یہ کہا جاتا ہے اگر تم اس کو غلط کہہ رہے ہو تو یہ جو تمہارے گھر کے اندر غلطیاں بیٹھی ہوئی ہیں تم یہ کیسے اس کو غلط کہہ سکتے ہو؟ اور پھر وہی بات ہے کہ آپ دوسروں کو غلط تو کہہ سکتے ہیں، دوسرے کے غلط کو بھی غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن اپنے اس غلط کا کیا کریں؟
تو یہاں پر پھر ہمارے لیے بہت سے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایک ستی ذہن جو فوری طور پر ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، نہیں یار یہ صدیوں سے ہو رہا ہے، اگر یہ غلط تھا تو دیکھو میرے ماموں کتنے اچھے پڑھے ہوئے ہیں، میرے نانا جو ہیں کتنے ہمبل انسان ہیں، میرے فلانے جو ہیں کتنے ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، تو یہ کیسی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ تو یہ جو سارا ایک ہم نے دائرہ بنا دی ہے، تو بہت سے دائروں سے ہم لوگوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں، اس دائرے سے کیسے نکالیں؟ دیکھیں سبوخ، مسئلہ یہ ہے کہ ہم 21ویں صدی میں بھی ابھی 6 یا 7ویں صدی میں سانس لینا چاہتے ہیں. صحیح. ہمارا مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پر. اتنی پرانی جو فضا ہو جائے نا وہ اتنی ہیلدی نہیں ہوتی آپ کے لنگس کے لیے، آپ کے اس کے لیے. تو بیسیکلی ہم یہ سمجھنا چاہیے پہلی بات ہمیں. دوسری بات آپ دیکھیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر فیکٹس ہیں. دنیا بھر میں جو بچوں کی اور زچہ اور بچہ کی اموات جو ہیں جو ہوتی ہیں، پاکستان اس میں پہلے نمبر پہ دنیا میں. صحیح. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بچیاں ہیں ان کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے. کم عمری کی شادی کے حوالے سے ہم دنیا میں 6 نمبر پر، جی، اور اموات کے لحاظ سے پہلے نمبر پر. مطلب یہ فیکٹ ہم اگنور کر دیتے ہیں. اچھا، جہاں تک سوال ہے نا، میں دو تین باتیں مجھے، ایک امجد صاحب نے بات کی کہ وہ نکاح بچہ بڑا ہو کے اگر وہ بڑے ہو کے کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. یہ کب فسخ کریں گے؟ فرض کر لیجئے رخصتی کوئی کانٹریکٹ تو نہیں ہے، نکاح کانٹریکٹ ہے نا، ہو گیا. فرض کریں رخصتی ہو گئی، رخصتی کے بعد آپ نے چند دن اور چند راتیں بھی ساتھ گزار لی، کیا اب آپ فسخ کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ اب آپ اس پہ اب آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور آپ کے پاس یہ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ اب تو ایک جسمانی تعلق بھی قائم ہو گیا، ہو سکتا ہے بچی ہو سکتا ہے بچی پریگننٹ بھی ہوگی، تو طلاق ہی ہوگی نا. پھر اب یہ کیوں طلاق ہوگی اور اس سے پہلے طلاق کیوں نہیں ہوگی؟ صحیح. مطلب یہ کوئی کانٹریکٹ تو نہیں ہے نا، کانٹریکٹ تو نکاح ہے. تو آپ نکاح تک رہیے کہ نکاح کب ہو سکتا ہے اور کب نہیں ہو سکتا. صحیح. آئلی قوانین کی قدسیہ بی بی نے بات کی. اسلامی نظریاتی کونسل، یہی اسلامی نظریاتی کونسل انہی آئلی قوانین کی شقوں کو مسترد کر چکی ہے. دوسری بیوی کی شادی کی اجازت ضروری ہے آئلی قوانین کے تحت. اسلامی نظریاتی کونسل کیا کہتی ہے؟ ضرورت نہیں کہا ہے آپ کو، اسی اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے. تو ہمارے یہاں ایک بڑا کنفیوژن ہے، اور وہ کنفیوژن صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم وہ پدرشاہی نظام کی وجہ سے یا اپنی قبائلی سوچ کی وجہ سے یا اپنی قدامت پرستانہ سوچ کی وجہ سے ہم مذہب سے اپنی مرضی کے حکم برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کم عمری کی شادی کا کہیں حکم نہیں ہے. اس دور میں ایک روایت تھی، آپ نے اس کے حساب سے 2-4 باتیں کر دی کہ یار یہ اس طرح ٹریٹ کریں، اگر طلاق دے رہے ہیں تو ایسے کریں. اس کے اندر سے یہ دلیل برآمد کر لینا کہ نکاح جب مرضی آپ کر دیں، 2 سال کی بچی کر دیں، 3 سال کی بچی کر دیں، میری سمجھ سے تو کم از کم یہ بات بالکل باہر ہے. میں آپ کی بات سے ایک لنک کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت عائشہ کی شادی کی مثال تو ہمارے علماء حضرات دیتے ہیں، لیکن حضرت خدیجہ سے شادی کی مثال کیوں نہیں دیتے؟ اور حضرت عائشہ سے شادی کا ایشو بھی ہے، اس پر بھی مطلب علماء کے آرام اس پر بھی بہت ڈیبیٹس ہیں، اس پہ بھی بہت ڈیبیٹ ہیں، لیکن خیر چلیں اس طرف. لیکن میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر آج کوئی لڑکا کہتا ہے کہ میں نے اپنی عمر سے بڑی خاتون سے شادی کرنی ہے، تو وہاں پہ ہمارے معاشرے میں ایک پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. تو میں اس کی طرف بھی بات کروں، لیکن جہاں لڑکے کہتے ہیں وہ لڑکے کر بھی لیتے ہیں. ہاں جی. اب آپ دیکھیں نا لڑکی کا ایشو ہے جو بلوغت کی شرط ہے. اب مفتی صاحب بھی اور قبلہ صاحب نے بھی کوئی اس کے بارے میں واضح بات نہیں کی کہ بلوغت کیا ہوگی. بلوغت ظاہر ایک آربیٹریری سی چیز ہے. اب یہ ہم نے مثال کے طور پر ہم نے بہت جگہ پڑھا، آپ نے ہی پڑھا ہوگا کہ عرب میں بچیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں. اب ہمیں آج کے دن پتہ ہے کہ عرب سوسائٹی بیسیکلی ایک میل نیوٹریشن سوسائٹی تھی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچیاں وہاں آج بھی سب سہارن افریقن کے اندر یا مڈل ایسٹ کے اندر بچیاں جلدی جوان نہیں ہوتی، لیٹ سے جوان ہوتی. ہم نے ایک مت کریٹ کر دیا اور اس مت کو ہم لے کے آج تک چل رہے ہیں. اچھا، پھر مسئلہ یہ کہ بلوغت جو ہے ہمارے سے جسمانی بلوغت نظر آتی ہے. ہم یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شادی کے چونکہ ہم نے کانٹریکٹ اور سیکس سمجھا ہوا ہے نا، تو ہمیں جسمانی بلوغت کے آگے ہم سوچتے نہیں ہیں. ذہنی بلوغت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا یار. آپ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے اسے اپنے کیریئر کا فیصلہ کرنے کے لیے 12 سال کی ایجوکیشن کرے، پھر جناب پڑھے، یہ چیزیں پڑھے، پھر وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ پری میڈیکل میں جانا ہے کہ پری انجینئرنگ میں جانا ہے. اس کے لیے پہلے اتنے سبجیکٹ پڑھے گا. کیریئر کی چوائس کے لیے اس کو اتنی تیاری، اور اس آپ بچہ کیا آپ کہیں گے 2 سال کی عمر میں کہ اس نے پائلٹ بننا ہے؟ کہتے تو سارے ہیں، بٹ فیصلہ تو نہیں ہو سکتا نا، یا انجینئر بننا ہے. اس کا رجحان ہوگا کسی وقت، لیکن جو زندگی اس نے گزارنی ہے. اچھا، کیریئر آپ چینج کر سکتے ہیں 5 سال بعد. شادی ان اے وے از اے کانٹریکٹ فار لائف. ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں آپ پہلے اسے، بٹ اٹس اے کانٹریکٹ فار لائف. وہ چیزیں اتنی جڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ اتنا آسانی کے ساتھ ان کو ختم نہیں کر سکتے. کوئی بلوغت نہیں ہے، کوئی بلوغت کی شرط نہیں ہے. اور جسمانی بلوغت، اور بات کرتے بھی ہیں تو بھی جسمانی بلوغت کی بات کرتے ہیں. 18 سال بھی ایک آربیٹریری چیز ہے، بٹ 18 سال میں کہتا ہوں سب سے کم لمٹ ہونی چاہیے. آپ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے، بلکہ بچیوں کو اس معاشرے میں یہ تربیت دینی چاہیے کہ بھائی جب تم اپنا کیریئر بنائیے، پہلے معاشرے میں کوئی فعال کردار ادا کیجیے. آپ مجھے بھی نے بات کی کہ بچی کے بارے میں کہا تھا کہ اس نے کپڑے دھونے ہیں، اس نے یہ کرنا ہے، اس نے وہ کرنا ہے، گھر کا کھانا پکانا ہے. میرے جیسے سو کالڈ جو مرد جو بہت لبرل ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی مجھے نہیں کھانا پکانا آتا، بیکاز ہمیں تربیت نہیں دی گئی بچپن سے کہ ہم نے کھانا پکانا ہے.
یہ اسٹیریوٹائپ ہم نے کیوں طے کر لیا ہے کہ عورت جو ہے اس نے بچے پالنے ہیں, پیدا بھی اسی نے کرنے, پالنے بھی اسی نے, گھر کے کھانا بھی اسی نے بنانا ہے, کپڑے بھی اسی نے دھونے ہیں, یہ سارے کام اس نے کرنے, یہ اسٹیریوٹائپس ہیں. صحیح. تو یہ کیوں ہے؟ یہ مرد کے لیے کیوں نہیں ہے؟ مرد کے کپڑے دھونے کا آپ سنیں گے نا تو فیس بک پہ ٹویٹر پہ آپ دیکھیں گے تو وہ مذاق کے طور پہ بات ہو رہی ہے, زن مرید ہے کہ میں نے کپڑے دھوئے ہیں. تو وہ ہر ایک کووڈ کے دنوں میں نا ہر ایک نے مذاق کے دنوں میں بات کی, حالانکہ اپنی بیوی کی ہیلپ کرنا جو ہے اس میں مذاق کہاں سے آ گیا؟ صحیح بات. تو یہ سارے مسائل جو ہے نا, اور جب یہ آپ بات کرتے ہیں نا, معاف کیجیے گا, کہ ماحول پیدا کریں, عوامی شعور کو اجاگر کریں, ممبر و محراب سے بات کریں, اس کا مطلب آپ کرنا ہی نہیں چاہتے. تو پھر کیسے کریں؟ تو قانون سازی کریں نا, اور اس کو نافذ کریں نا. پھر غلامی کے انسداد کا قانون آپ نے عوامی شعور اجاگر کر کے کیا تھا. صحیح بات ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی جو ہے موٹر وے پہ کیوں ہوتی ہے؟ عوامی شعور اجاگر ہو کے ہوتی ہے. ہاں, جیسے ہی آپ نیچے ہوتے کار کے دیتا نا ایک قانون کریں نافذ, اور قانون کی پھر ریٹ آپ قائم کر کے دکھائیں صحیح کہ نہیں ہوگا. 1929 سے قانون موجود ہے. آپ کی خالہ کی 13 سال کی عمر شادی پھر کیسے ہوگی اس قانون کے ہوتے ہوئے؟ صحیح. آپ کی پھوپھو کی کیسے ہوگی؟ آج تک کسی کو سزا کیوں نہیں ہوئی اس کے اوپر؟ اس معاشرے کے اندر ڈاوری ایکٹ موجود ہے, جہیز لینے پہ آج تک سزا کیوں نہیں ہوئی؟ پولیٹیکل ول کہاں ہے اس کی؟ صحیح. تو یہ باتیں جو ہے نا, یہ کرنے کی یا ٹالنے والی باتیں ہیں کہ عوامی شعور ہم اجاگر کریں گے. سیاستدانوں نے جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا نا, اور پھر قانون سازی پر عمل درآمد, وہ جب سیاستدانوں نے کوئی کام نہیں کرنا تو کہتے ہیں کنسنسس ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اس کے. ہاں, اتفاق رائے. اتفاق رائے, وہ اتفاق رائے ہم نے 70 سال میں تو کبھی ڈیولپ ہوتے دیکھا کوئی کاف پہ اتفاق رائے ہوتا نہیں ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں. ہاں, لیکن یہ بات حاجی صاحب آپ کی بہت اہم ہے کہ آپ قانون سازی بھی کر لیتے ہیں. اول تو کہیں قانون سازی نہیں ہے, اگر قانون سازی ہو جاتی تو پھر قانون پر عمل درآمد نہیں ہے. قانون بن جاتا ہے تو جن لوگوں سے متعلق قانون بنایا گیا ہے تو ان کے اندر یہ شعور نہیں پیدا کیا گیا کہ ہاں تمہارے لیے قانون موجود ہے. خواتین کو وراثت میں ہم نے حق دینے کا قانون بھی کر لیا, لیکن خواتین کو یہ بات ہی نہیں پتا کہ ہاں ہمارے بارے میں یہ قانون بھی موجود ہے. ہم اپنا حق کسی سے مانگے نہیں, وہ ہمارے ساتھ آتا ہے پیدائشی طور پر ہی ہمارے ساتھ موجود. میں ایک چیز مجھے ایڈ کر, مفتی شفیع صاحب کے انہوں نے وہ حوالہ دیا, اچھا وہ فتویٰ نہیں ہے, وہ بنیادی طور پہ ایک رائے ہے. جی ہاں, میں آپ کو مفتی شفیع صاحب کے بھی اور ان کے جو جانشین ہیں ان کے بھی میں آپ کو فتاویٰ دکھا سکتا ہوں جہاں کہا گیا کم عمری کی شادی میں کوئی حرج نہیں. صحیح. تو نہیں, اصل میں وہ کنفیوژن اور ڈائیکاٹمی اتنی زیادہ ہے, وہ بہت زیادہ, لیکن وہ آپ کی بات کر رہے ہیں کانٹریکٹ کی, کہ نکاح کا جو ایشو ہے, اور کانٹریکٹ پہ کوئی اعتراض ہی نہیں. کانٹریکٹ آپ کر دیں, آپ 3 سال کی بچی کا کانٹریکٹ کر دیں, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. صحیح. جو پہلے مفتی صاحب نے آپ سے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی, موقف یہی ہے اس وقت, اور یہی موقف جو ہے مزاحم ہے اس میں کہ آپ کم عمری کی شادی کی پابندی نہیں لگا سکتے. امجد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ابہامات کا ایک سمندر ہے, کیسے ختم ہوں گے یہ سارے؟ اصل میں کسی بھی ملک میں ریاست ہی کنٹرول کرتی ہے اس سارے عمل کو. اور جیسے حاشر صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب کی اپنی ہی رائے میں اختلاف ہے, کہ وہ شاید اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھے ہوں گے تو ان کی رائے مختلف ہوگی, اور وہ شاید اپنی مسجد میں بیٹھے ہوں گے یا دارالفتاویٰ میں بیٹھے ہوں گے تو ان کی رائے مختلف ہوگی. لیکن اس سارے عمل کو جو ہیڈ کرتی ہے وہ اسٹیٹ ہے, اور اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ, جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے, کہ چونکہ ان سارے جو ہم کم عمری کی شادی کی بات کرتے ہیں یا جبری شادی کی بات کرتے ہیں, ان سب کے ساتھ اتنے مفاسد جڑے ہوئے ہیں, اتنے مسائل جڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان پہ قانون سازی نہیں ہوگی تو یہ مزید مسائل پیدا کریں گے. لیکن اس کے ساتھ میں ایڈ کر دوں کہ جو جدید معاشرے ہیں وہاں پر بھی بہت سے ملکوں میں 18 سال سے, بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں 15 سے 18 سال عمر ہے, جہاں 16 سے 18 سال عمر کی ایج ہے, کہیں پر جو ہے بالکل ایج کا کوئی تعین ہی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو اب وہاں پہ, لیکن وہاں پر اس کے علاوہ ایسے قوانین بنائے گئے ہیں کہ جو اس عمر والی جو شرط ہے اس کو وہ نیگیٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کہیں پہ پیرنٹل کانسنٹ کی بات کی گئی ہے کہ والدین جو ہے ان کو دیکھ بھال کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. یا کہیں پہ جو ہے ریپ کے حوالے سے سخت قوانین موجود ہیں, کہیں پر جو ہے وائلنس کے حوالے سے اتنے سخت قوانین موجود ہیں, کہیں پہ رجسٹریشن کے حوالے سے سخت قوانین موجود ہیں, کہیں پہ پریگنینسی کے حوالے سے یا جو ہے ابارشن کے حوالے سے اتنے سخت قانون موجود ہیں کہ کم عمری کی شادی کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا ان قوانین کے ذریعے. صحیح. تو ہمارے ہاں مطلب یہ تو میں اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ ایک تو کم عمری کی جو شادی ہے, یا جیسے عاشر بھائی نے بات کی کہ جو نکاح کا ایون کانٹریکٹ بھی ہے,
دعا خیر کے علاوہ دعا خیر ہمارے اور کانسیپٹ ہے، نکاح کا اور کانسیپٹ ہے آج کل کے دور میں. ڈاکومنٹ ایک چیز جو ہو رہی ہے، ڈاکومنٹ ایک اور چیز ہے. تو جو ڈاکومنٹ جو چیز ہو رہی ہے میرے خیال میں اس پر اسٹیٹ کو جو ہے وہ قانون سازی کرنی چاہیے. عمر کی جو بات ہے قرآن مجید میں جیسے یتیم کے بارے میں کہا کہ اس کو جب آپ پالو پوسو تو وہ جب شادی کی عمر کو پہنچ جائے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ شادی کی عمر کی بات کی گئی ہے قرآن مجید میں، اور شادی کی عمر کی بات کی گئی اور پھر یہ کہا گیا کہ جب وہ اتنا ہوشیار ہو جائے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے، صحیح، یا مال کو صحیح طرح استعمال کر سکے، رسپانسبلٹیز کو تو پورا کرنے پورا کا کر سکے. تو جب مال کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک مادی چیز کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی ٹیک کیئر کے لیے آپ کو اتنے انسانی شعور کی ضرورت ہو تب آپ اس کو وہ مال حوالے کریں. تو ایک انسان کی شادی جب ہوتی ہے تو اس کے لیے تو اس سے بڑھ کے انسانی بڑھ کر شعور رسپانسبلٹی. کی ضرورت بہت ہوتی ہے. شکریہ امجد قمر صاحب. میں یقین مانے کہ اتنی مزے کی ڈبیٹ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آگے جانا چاہیے، لیکن اصل میں پروڈیوسر صاحب کان میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تو لیکن اس سلسلہ کلام کو ہم آگے بڑھائیں گے کیونکہ یہ کوئی نہ پہلا پروگرام ہے نہ آخری پروگرام ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ اس پر گفتگو ہوتی رہے. اور دیکھیں اس گفتگو کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا کوئی مورچہ نہیں ہے، کسی محاذ پر ہم گن لے کر نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم نے ہر صورت میں اپنی بات کو منوانا ہی منوانا ہے. ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں. عین ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، عین ممکن ہے کہ آپ غلط ہوں، تو ہم آپس میں اکٹھے بیٹھ کر کسی نہ کسی حل کی طرف جا رہے ہیں. تکلیف یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک طبقہ پورے کا پورا اس خاص قسم کی سوچ اور اس خاص قسم کے نیریٹو کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے. ہم تشریح جو کرتے ہیں خواتین کے حقوق سے متعلق جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی مرد ہی کرتا ہے. خواتین سے حقوق سے متعلق جو مذہبی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کی تشریح بھی مرد ہی کر رہا ہے. تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے جائیں گے. اور جیسے حاشر صاحب نے کہا کہ جو چیزیں آج سے کچھ عرصہ پہلے ہو رہی تھیں وہ اب نہیں ہو رہی، انسانی شعور نے ترقی کی ہے. بہت شکریہ حاشر صاحب آپ کا بھی، بہت شکریہ قدسی آپ کا بھی، اور بہت شکریہ امجد قمر صاحب آپ کا بھی. ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم انہی موضوعات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور یہ ہم آپ کے دروازے پر دستک دیتے رہیں گے کہ معاشرے کے یہ زندہ مسائل ہیں، ان پر ہم نے بات کرنی ہے. معاشرے اسی طرح بنتے ہیں، اسی طرح بگڑتے ہیں، لیکن سب سے بہترین اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بات چیت کریں. بات کریں گے تو پھر بات بنے گی. بہت شکریہ.